बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हजूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाजरीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज हम बलूचिस्तान के मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे। कुछ नई चीज़ें भी हैं, भारत की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट सामने हैं उनके वज़ीर दिफ़ा के तरफ से, तो वो भी बिल्कुल डायरेक्ट लिंक करते हैं जो पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान की बात करूँ, वहाँ पर फितना हिंदुस्तान और दीगर जगहों पे फितना ख़वारिज भी हमलावर होने की कोशिश कर रही है, नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की साख को। बिल्कुल ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, इस पर आज मैं ज़रूर बात करूँगा, अपने गेस्ट से भी कुछ चीज़ें जानना चाहूँगा। और आगे चल के आपको जो रिसेंटली हमले हुए बलूचिस्तान में, उस पर कुछ और चीज़ें भी हैं ऐड करने को, तो ज़रूर मैं आज डिस्कस करूँगा। और सोशल मीडिया के डोमेन पर भी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी कोशिश करूँगा इनसे पूछें। सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं शबीर बलोच, और उनसे बात करते हैं। शबीर भाई, खुशामदीद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू शबीर भाई। सबसे पहले तो जो भारतीय वज़ीर दिफ़ा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक जारी है। बज़ाहिर अगर देखा जाए वो उस तरीके से तो डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे जिस तरीके से उन्होंने मई में किया था, तो अभी वहीं प्रॉक्सी वार की तरफ आ गए। बलूचिस्तान में सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और दीगर चीज़ें अगर देखा जाए, पिछले दिनों तरलाई के मकाम पे जो मस्जिद पे अटैक हुए, सारी चीज़ें बता रही हैं कि भाई वाकई जो भारत है वो प्रॉक्सी वार बढ़ा रहा है पाकिस्तान में। इसकी मजीद कोई शवाहिद चाहिए भी नहीं। आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? जी, अज़ूर बख्श बुख्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बुराक डिजिटल के पूरे टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें अज़ूर बख्श बुख्टी साहब, ये जो भारत के वज़ीर दिफ़ा, जिस तरह मैं कहता हूँ, आप इसको भारत के वज़ीर दिफ़ा नहीं बोलो, आप इसको सांपों का वज़ीर बोलो। ये पेशाब खोर के जो है ना सांपों के वज़ीर हैं। ये जो अभी इनको तो अल्लाह ने और इस्लाम और ख़ासकर मुसलमानों की ईमान ने इनके जो सिंदूर ऑपरेशन था उसको तो तबाह व बर्बाद और नेस्त नाबूद तो हम लोगों ने कर लिया, हमारी अफवाज पाकिस्तान ने। तो ज़ाहिर सी बात है, वो जो शैतान होता है ना, जो और शैतान और गीदड़ हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं। तो इनका जो अभी सिंदूर जो 2 आने वाला है, बल्कि इन्होंने शुरू भी किए। अब ज़ाहिर सी बात है, हवाई या जो है ना जंगी जहाज़ों से ये हमसे लड़ नहीं पाते हैं, तो हमेशा ये जो है ना पीठ पीछे वार करेंगे। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने पीठ पीछे जो खंजर गोपने वाले हैं उनका भी हल ढूंढा है। वही हमारे DGISPR कहते हैं कि आप आओ ज़रा, चाहे ईस्ट से आओगे, नॉर्थ से आओगे, वेस्ट से आओगे, साउथ से आओगे, आसमान से आओगे या ज़मीन से आओगे, हम आपको वेलकम करेंगे, फिर देखेंगे। तो हम भी जो है ना अपने इस दिफाई लीडर के कहने के मुताबिक हम भी कहेंगे कि आप ज़रा आ जाओ, देखें आपके सिंदूर पार्ट 1 ने कुछ नहीं किया, देखते हैं आपके सिंदूर 2 क्या उखाड़ लेगा हमारा। तो ये उखाड़ते नहीं है, सिर्फ बोलते रहते हैं अज़ूर बख्श साहब। देखते हैं इनके सिंदूर 2 क्या कर सकता है। इनका सर मेन चीज़ इनका क्या है, ये बदबख्त लोग हमेशा डॉलर्स के साथ खेल के लोगों की ब्रेन वॉशिंग करके शैतानियत लाते हैं, किसी इलाके के, किसी कंट्री के उस अमन को जो है ना तोड़ने की कोशिश करते हैं। और आपको पता है, जो अमन को तोड़ता है उसके ई मुल्क में बदअमनी होगा। बिल्कुल ऐसे। तो मैं आपको लिख के दूंगा कि ये मेरी इस बात को नोट कर रहे हैं। ये नोट उन लोगों को कहूँगा, यही इंडियन वालों को कहूँगा, यही भारतीयों को कहूँगा कि मेरी इस बात को नोट कर ले। अगर आपका जो ये भारत है और आपके भारत के ये पेशाबखोर जो फौजी, ये पेशाबखोर अगर वो किसी के घर में बदअमनी डालता है तो वो भारत भी उस बदअमनी का शिकार होगा। और उसके कसूरवार आप ही के यही पेशाबखोर मोदी, आप ही के यही जो है ना के पेशाबखोर जो है ना इंटेलिजेंस होगा, और आपके यही जो है ना जो दिफाई अपने आप को सांपों का वजीर मैं कहता हूँ यही होंगे। तो इनका भी अंजाम बुरा होगा, क्योंकि आप किसी और के अच्छी ज़िंदगी को ख़राब करोगे तो उस आपकी ज़िंदगी में भी असर होगा। बिल्कुल ऐसे। शबीर जान, एक और चीज़ भी है, क्योंकि बैरूनी मुल्क जो लोग बैठे हैं जो कि बलूचिस्तान का नाम लेकर बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी करते हैं, आम आवाम को भी एक लाहासिल जंग में धकेल रहे हैं, उनके हवाले से एक और चीज़ भी है। फ्रेंड्स आगा उमर अहमद ज़ई साहब, उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने भी खुलकर बताया
دو ٹوک موقف تھا کہ بھائی جو بیرون ملک بیٹھے ہیں وہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے، اگر ان کو واقعی بلوچستان کی فکر ہے تو بلوچستان میں آ کر بلوچستان کے مسئلے دیکھیں، قبائلی ہوں یا پھر سیاسی ہوں، ان ساری چیزوں پر انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اس ویڈیو میں. چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی آپ بات کریں. حضور بخش بگٹی صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. یہ جو سینیٹر پرنس آغا عمر صاحب ہیں، ایک تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. سر ان کو پرسنلی میں جانتا ہوں، پرسنلی ان سے رابطہ ہے، گفتگو بھی میری ہوئی ہمیشہ. یہ وہ عظیم بلوچستان کے بلوچوں کے پرنس ہے. میں کہتا ہوں خاکسار پرنس. یہ اسی سریاب میں رہتے ہیں، ان کا رہائش اسی سریاب میں، اور لوگوں سے اس طرح گل مل کے ملتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ بدبخت جو نواب، وہ بدبخت جو بلوچوں کے سردار، وہ اتنے روب کے ساتھ، اتنے انا اور شان و شوکت کے ساتھ ملتے ہیں، مگر یہ جو سینیٹر پرنس آغا عمر صاحب ہیں، ان کی جو ہے نا یہ عادت نہیں ہے. آپ ابھی بھی اس کی سوشل میڈیا میں ذرا جا کے چیک کریں، ابھی بھی اس کی سوشل میڈیا میں جس طرح ایک سینیٹر ہو کے وہ اپنے لوگوں کے کھمبے، اپنے لوگوں کے مسئلے سنتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بٹرنگ کر رہا ہوں، میں دل سے کہتا ہوں یہاں پہ آن دا ریکارڈ کہ پرنس جو سینیٹر آغا عمر احمد صاحب ہے، وہ ایک ریئل بلوچوں کی جو ہے نا پرنس ہے، لیڈر ہے، اور سب سے بڑی چیز محب وطن ہے. تو سر میں پرنس آغا عمر کے اس سوشل میڈیا کے جو ویڈیو، جس طرح انہوں نے جس دلیری کے ساتھ اس بدبخت سو کولڈ بیرون ملک کے جو بلوچوں کے نام پہ کارڈ کھیلتے ہیں، فنڈز لیتے ہیں، ان کو جس طرح انہوں نے نچوڑا ہے نا، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آغا عمر صاحب کو. اور میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں اللہ سینیٹر پرنس آغا عمر کے جیسے ہمیں 30-40 اور بھی جو ہے نا لیڈرز دے دیں. آپ یقین کریں بلوچستان میں اور بلوچوں میں بہت بلوچ خاندانوں میں، بلوچ گھروں میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی. اور باقی بات انہوں نے ان بیرون ملک سو کالڈ لیڈرز کو کہا ہے، یقین مانے یہ جو بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ مری ادھر بیٹھا ہے، چاہے وہ جو ہے نا بگٹی بیٹھا ہے، جو ہے نا میں کہتا ہوں اربیار بگٹی سے بہتر یہاں پہ بیٹھ کے آپ اچھا کردار ادا کر رہے ہیں اپنے بلوچستان کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے. تو ان میں وہ دلیری نہیں ہے. بگٹی صاحب یہ جو بیٹھا ہوا ہے، چاہے سردار اختر جان ہے، چاہے جو ہے نا یہ اربیار مری ہے، چاہے یہ دوسرے پرنس کے بیٹے ہیں، اسی کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، یہ لوگ ادھر صرف بیٹھے ہیں ڈالر کما کے، وہی جو ہے نا پیٹھ پیچھے چرا گھونپنے کے لیے کہ بلوچستان ہماری ٹیریٹری ہے، بلوچستان کو ہم آزاد کریں گے. ان کا باپ بھی آزاد نہیں کر سکتا ہے بلوچستان. کیا وہ کہہ کہ آپ چوری اٹھاؤ اور کاٹو اور آزاد کرو. ہر بلوچ کے گھر سے، ہر گلی سے، ہر ڈویژن سے، ہر تحصیل سے، ہر ضلع سے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے بلوچ اپنے گھر سے نکلے گا. بالکل. تو یہ ہاں کہ بیرون ملک میں بیٹھ کے شراب نوشیاں، پارٹی بازیاں کر کے یہ آئیں گے بلوچستان کو جو ہے نا وہ کریں گے، آزاد کریں گے. ان کے ساتھ نسلیں بلوچستان کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں ہم مل کے جو ہے نا سینیٹر پرنس آغا عمر کے اس موقف کو ایگری بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کے چین بھی مناتے ہیں. اور میں آن دا ریکارڈ آپ کو کہتا ہوں پرنس آغا عمر صاحب کہ بلوچستان کا ہر نوجوان میرے ساتھ جو ہے نا اس ٹائم 1500 کے قریب نوجوان ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور روڈوں پہ نکل بھی سکتے ہیں اور پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے وہ کریں گے. تو یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے سردار، ہمارے نواب، ہمارے سیاستدان وہ سینیٹر پرنس آغا عمر کی طرح ان بدبخت سو کولڈ جو دہشت گرد ہیں، سو کولڈ دہشت گردوں کے لیڈرز ہیں جو اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں، ان کو اسی طرح یہ لوگ ہمارے سیاستدان، ہمارے جو بلوچوں کے جو قبائلی رہنما اور ہمارے بلوچوں کے جو سرداران اس طرح جو ہے نا آواز اٹھائیں اور اپنی آواز بلند کریں اور اپنے سوشل میڈیا میں اس طرح بیرون ملک بلوچ کارڈ کھیلنے والے جو اپنے آپ کو بلوچ لیڈر کہتے ہیں، ان کو جب جواب دیں گے نا تو آپ دیکھ لینا بلوچستان کا بچہ، بلوچستان کا ہر نوجوان، بلوچستان کا ہر قوم جو ہے نا وہ پاکستان کے جے کاری کرے گا. تو ہی از ڈوئنگ گریٹ جاب، آئی اپریشیٹ ہم. بالکل شبیر بھائی، ایک اور چیز بھی ہے کیونکہ بلوچستان کے ایشوز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کا موقف ہمیشہ سے یہ رہتا ہے، نیریٹو یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو
ہدف ہے وہ پاکستانی فوج ہے، لیکن جب بھی دیکھا گیا انہوں نے سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنایا. نوشکی کی اگر میں مثال دوں تو وہاں پر ایک خطیب کے گھر کو انہوں نے گھیر لیا تھا، پتہ بھی تھا کہ اندر خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، پھر بھی انہوں نے جو بربریت کی. یہ واضح مثال ہے کہ بھئی آپ سافٹ ٹارگٹ کی طرف ہی جاتے ہیں کیونکہ آپ فوج کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کبھی بھی. حضور بخش بگٹی صاحب، میں کہتا ہوں ایک پاکستانی بلوچ ہونے کے ناطے میں یہی بد دعا دوں گا کہ اللہ تباہ و برباد کرے پیشاب خور ہندوستان کو اور نمک حرام جو ہے نا افغانستان کو، جنہوں نے برین واشنگ کر کے، جنہوں نے ڈالرز دے دے کے نوشکی کے اس شہر کو تباہ و برباد کیا. اب اہم سوال، آج میں نوشکی کے اور اس بلوچ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا یہ آپ کا بلوچ لیڈر ہے یا فتنۃ الہندوستان یا جو ہے نا نمک حرام افغانستان کے پروکسی ہیں، کافر کے پروکسی ہیں، جو آپ کے جو ہے نا عدالتوں کو جلاتے ہیں، جو آپ کے پولیس اسٹیشنز کو جلاتے ہیں، جو پورا آپ کے کلی جمالدینی میں جو ہے نا انہوں نے پناہ لیا تھا، آپ کے کلی بادینی میں انہوں نے پناہ لیا تھا. کیا آپ ہی کے ہی کلیوں میں یہ پناہ لیں اور دہشت گردی پھیلائیں اور نوشکی کے معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کریں؟ کیا اب دیکھو، آپ نے جس خطیب کے بارے میں بولا، اسی خطیب کے گھر میں ہماری ماں، بہنیں، بیٹیاں تھیں، اور اس گھر میں نہ بلوچ غیرت ان کو نہ دیکھا انہوں نے، نہ مسلمانیت دیکھا. اس خطیب کے گھر میں گھس کے اس کے نہ ماں بیٹیوں کا لحاظ رکھا، نہ اس غیرت کا لحاظ رکھا، اور اس کے گھر میں جا کے جس طرح نقصانات دیے. کیا یہ ہمیں بلوچ غیرت سکھاتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں بلوچ غیرت یہ سکھاتا ہے. تو میرے پیارے بھائی، یہ نوشکی نہیں، پورے بلوچستان کے اور باہر ملک میں بیٹھے، اور اس بلوچ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بلوچستان کے آزادی کی جنگ نہیں ہے، یہ وہ فتنے کی جنگ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ اس کافر کی جنگ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ اس ڈالر کی جنگ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ بلوچ آزادی کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ بلوچ عوام ہے. بلوچ عوام جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے، وہ پاکستان کے نام پہ اوپر فخر کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے دہشت برپا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ بلوچ خود کہتا ہے کہ مجھے امن کی زندگی ہو. اب اس میں جو ہے نا بلوچ نے یہ چیز مان لیا، جان لیا کہ جس طرح یہ لوگ دہشت برپا کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے پسنی میں دہشت برپا کیا، جس طرح انہوں نے مستنگ میں کیا، دالبندین میں کیا، انہوں نے نوشکی میں کیا، یہ بلوچ قوم، بلوچ نوجوان سمجھ گیا کہ یہ جو جنگ ہے یہ بلوچ کی جنگ نہیں ہے، یہ جو جنگ ہے یہ اس کافر کی جنگ ہے جو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. یہ اس پیشاب خور اور افغانستان نمک حرام کی جنگ ہے جو کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو الحمدللہ سر، بلوچ قوم، بلوچ یوتھ جان چکی ہے. اب انشاءاللہ بہت جلد بلوچ قوم ان کو بے نقاب بھی کرے گا اور ان کا ساتھ بھی نہیں دے گا. بالکل شبیر بھائی، آپ نے جو بات کی کہ بلوچ قوم ابھی جان چکا ہے، سمجھ چکا ہے، بالکل اس کی مثال ایک اور یہ بھی ہے کہ جو کمانڈر تھے جو کہ بالکل دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پہلے ان کی وابستگی تھی، لیکن ابھی ہوش آنے کے بعد یا پھر اویئرنیس آنے کے بعد وہ واپس آئے، قومی ادارے میں. ڈیرہ بگٹی کی اگر میں بات کروں، میرا اپنا علاقہ ہے، بھائی علاقہ ہے، وہاں پر میرک چاکرانی کمانڈر تھے. وہ 25 ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے ہتھیار ڈال دی، قومی ادارے میں شامل ہو گئے. یہ بھی ایک زندہ مثال ہے کہ سمجھ آ رہی ہے عوام کو بھی، اور جو پہلے بھٹک چکے تھے وہ بھی ابھی واپس صحیح رستے پہ آ رہے ہیں. حضور بخش صاحب دیکھیں، ڈیرہ بگٹی اور کولو، یہی ڈیرہ بگٹی اور کولو میں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بلوچ لڑائیاں شروع ہوئے تھے، بلوچ علیحدگی پسند شروع ہوئے تھے. بالکل آج یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے 25-30 لوگ جو ہے نا صوبی ہوئے تھے، تو جو پاکستان کے حق میں بیٹھتے ہیں، جنہوں نے ہتھیار چھوڑا. آج کولو اور بگٹی میں آپ کو سب سے زیادہ امن دیکھنے کو ملے گا. اب دیکھو، کہتے ہیں نا جب آپ یہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کو نا ان کو بے نقاب کرو گے نا تو یہ اپنے لیے کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈتے ہیں. تو انہوں نے بگٹی صاحب کولو اور بگٹی اور ادھر کے مری قوم کو انہوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ یقیناً سے اٹھ چکا ہے. اب انہوں نے جا کے معصوم نوشکی کے لوگوں کو اور دالبندین کے لوگوں کو، نوکنڈی کے لوگوں کو، اور جو ہے نا تربت اور کیچ کے لوگوں کو اور پنجگور کے لوگوں کو اب انہوں نے ٹوپی پہنانا شروع کر دیا. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ نوشکی میں بھی وہ دن دور نہیں کہ کیونکہ جس طرح
مطلب وہ کیا کہتے ہیں نشاندہی کر کے ہمارے افواج پاکستان ہمارے آئی بی اوز نے ان کو ڈھونڈا ہے اور ان کو جو ہے نا مردار کر رہے ہیں نا. یقین کرو وہ دن دور نہیں, آپ کو کچھ دن کے بعد ملیں گے کہ نوشکی سے بھی لوگ جو ہے نا ہتھیار چھوڑ کے پاکستان کے ساتھ جوڑیں گے, دالبندی سے لوگ, آپ کے مستنگ سے, آپ کے جو ہے نا سوراب سے. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا میں کہتا ہوں ہمارے افواج پاکستان کے لیے, ہمارے آئی بی اوز کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ابھی یہ یوروپ جو سو کولڈ بشیر زیب نے جس طرح دہشت برپا کیا, اب بلوچ قوم یہ اس بات کو جان چکا ہے کہ یہ لوگ صرف پروپوگنڈا کے لیے, یہ لوگ صرف دہشت گردی کرنے کے لیے اور دہشت پھیلانے کے لیے آتے ہیں. تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں 25 کے جگہ میں آپ کو 20-25 ہزار جو ہے نا لوگ مستقبل میں دکھیں گے جو ہتھیار چھوڑ کے پاکستان کی جے کاری کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری جو سی ایم محترم سرفراز بگٹی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ, اور اس بار جو ہے نا ہمارے چیف آف آرمی نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہتھیار ڈالنا چاہتا ہے, جو جنہوں نے وہ کیا کہتے ہیں صبح کا بولا جب شام کو آ جائے تو اسے بولا ہی کہتے ہیں. تو اگر ہمارے وہ بلوچ, ہمارے وہ براوی, ہمارے وہ پشتون جو غلطی سے پاکستان کے خلاف جا چکے, اگر وہ دوبارہ آئیں گے, میں حضور بخش بگٹی آپ بھی یہی کہیں گے, میں بھی یہی کہوں گا کہ ہم اسے گلے سے لگائیں گے. کیونکہ پاکستان کو امن چاہیے, پاکستان کو ترقی چاہیے, اور امن اور ترقی کا مقصد ہم یونائٹ ہو جائیں, ہم دشمن کے کہنے پہ نہ چلیں, اور اگر ہم یونائٹ ہوں گے تو تب پاکستان ترقی کرے گا. بالکل ایسے. شبیر میں بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. ناظرین آپ شبیر بلوچ کو سن رہے تھے, بلوچستان کے موجودہ صورتحال پر بات کی, بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, کافی فروٹفل رہا ان کے ساتھ ڈسکشن. امید کرتے ہیں آپ کے لیے بھی کافی پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو رہا ہوگا. اسی امید کے ساتھ میں بھی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.